कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं आखिरी वक्त के मुतालिक। और इसके अंदर हमने जो पिछली दफ़ा हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है हैवान की शबी। हमने पहले देखा कि हैवान कौन है और जो अब हम जो है सीख रहे हैं कि हैवान को पहचानने की ज़रूरत क्यों है और हैवान की शबी से मुराद क्या है, उसकी छाप से मुराद क्या है। पिछली दफ़ा हमने जब इसमें सीखा हैवान की छाप को मुकाशफा की किताब से, तो कलाम खुदा में हमने ये जाना कि जो ये छाप है ये कोई कंप्यूटर चिप नहीं है, क्योंकि हैवान जो है उसको ये जो कुव्वत दी जा रही है, जो ताकत दी जा रही है, वो शैतान की तरफ से दी जा रही है। और शैतान जो है वो नकल जो है वो करता है उस चीज की जो खुदाए कदूस की तरफ से मुकर्रर की गई है। ये नकल इसलिए जरूरी है शैतान की तरफ से ताकि जो खुदा के बंदे हैं वो गुमराह हो सकें और गुमराही के सबब से खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करें और उस नाफरमानी के सबब से जो है वो आग और गंधक की झील के वारिस ठहराए जाएं। तो हमने जो पिछली दफ़ा हमने देखा था, हम उसको जो है देखेंगे मुकाशफा की किताब 14वें बाब की 9 से 11वीं आयत में इस छाप को जो है हमने पढ़ा था। हम एक दफ़ा फिर से जो है मुकाशफा की किताब 9वां बाब और जो है 14वां बाब उसकी 9 से 11वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में सिखाता है, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले। तो हमने ये बड़ी तफसील से जो सा पिछला देखा कि ये छाप जो सी है ये कंप्यूटर चिप नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो से हैं जो कलाम सुनाने वाले कलाम से दूरी के सबब से वो ये उन्होंने गलत जो सी है इसकी ताबीर ठहराई, गलत तशरीह की। कलाम खुदा हरगिज हरगिज ऐसा नहीं बताता कि खुदा ने किसी भी किस्म की अपने बंदे के लिए कंप्यूटर की जो सी है वो चिप मुकर्रर की है जो उसके बंदे में डाली जाएगी ताकि वो जो है खुदा कदूस का बंदा कहलाए। तो शैतान जो है वो उस चीज की नकल करेगा जो खुदा अपने बंदे के लिए निशान ठहराएंगे, उसी निशान की वो नकल करेगा ताकि जो है खुदा का जो बंदा है वो गुमराह हो सके और शैतान की छाप को जो है वो ले सके। तो हमने इसमें जो मुकाशफा 14वें बाब और उसकी 9वीं आयत जो है हमें सिखा रही है कि एक फरिश्ता, हमने इसमें मैं पिछली दफा बताया था कि फरिश्ता जो है बड़ी आवाज से चलाकर ये कह रहा है, और ये क्यों बड़ी आवाज से चलाकर कह रहा है, इसका रीजन है ये नबियों को जो है खुदा की तरफ से ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है खुदा के कलाम को सुनाना है, सिखाना है अपने बंदों को। और यही चीज जो सी है वो फरिश्ते भी जो है बड़ी आवाज से चलाकर पैगाम देते हैं। हम इसको आगे चल के देखेंगे। 10वीं आयत में लिखा हुआ है वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उनके गजब के प्याले में भरी गई है और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक की झील के अजाब में मुब्तला होगा। तो 11वीं आयत बयान करती है और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो ये जो छाप है हैवान की छाप, द मार्क ऑफ द बीस्ट, द इमेज ऑफ द बीस्ट, जो से इसको पिछले हमने देखा था कि ये क्या है। आज जो से हम उसके दूसरे हिस्से के अंदर हैं और हमने ये सीखा है कि हैवान की जो छाप है ये कोई कंप्यूटर चिप नहीं है, बल्कि हैवान जो से खुदा के निशान की नकल जो से करेगा। आज हम देखेंगे कि खुदा के निशान की जो नकल हैवान ने की है वो क्या है, क्योंकि इस नकल का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस नकल को नहीं जानेंगे तो आप ना जानते हुए भी अनजाने में शैतान की छाप अपने माथे और अपने हाथ पर लेंगे। हम इसको भी देखेंगे कि ये माथा और हाथ का जिक्र क्यों किया गया है। ये भी जो है छाप की तरह फिजिकल नहीं है, बल्कि ये जो है स्पिरिचुअल है। और यही हमारा जो है मौजू है ताकि हम जान सकें और उस गुमराही का जो है हिस्सा ना ठहरें जिसके सबब से
وہ لوگ جو اپنے ماتھے یا ہاتھ پر یہ شیطان کی چھاپ لیں گے، اس حیوان کی چھاپ کو لیں گے، وہ آگ اور گندک کی جھیل کا نوالا ٹھہریں گے۔ ہم جو ان سے اس میں دیکھیں گے کہ یہوہ خدا قدوس کا وہ نشان کیا ہے جو انہوں نے اپنے بندوں کے لیے کہا ہے کہ میں یہ نشان تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اس نشان کے سبب سے تم میرے بندے ٹھہرائے جاؤ گے۔ یہ نشان کیوں مقرر کیا ہے؟ خدا قدوس یہ نشان اپنے بندے کے لیے اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بندے کو یہ بتا سکیں کہ تو میری مخلوق ہے۔ وہ اپنی اس قوت کو اپنے بندے کو دکھا سکیں کہ میں نے اپنی قوت سے تجھے تخلیق کیا ہے۔ یہ اس لیے نشان دیا گیا۔ یہ کوئی نشان ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ سے نشان دے دیا گیا ہو۔ خدا نے یہ نشان اپنی اس قوت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ بندے خدا قدوس کی مخلوق ہیں، کسی اور کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جس کی وہ چیز مخلوق ٹھہرے گی، کریشن ٹھہرے گی، اس کے اوپر اس کا ٹریڈ مارک ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی چیز جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں، اگر پاکستان اس کو بناتا ہے تو پاکستان اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لگائے گا۔ اگر وہ جرمنی بناتا ہے تو میڈ ان جرمنی لگے گی اس کے اوپر۔ اگر وہ جاپان بناتا ہے تو میڈ ان جاپان لگے گا اس کے اوپر۔ چائنا بناتا ہے تو میڈ ان چائنا جو ان سے ہے اس پر اپنی مہر کرے گا۔ یہ نشان ہوتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ تو خدا قدوس یہ جو نشان اپنے بندے کے لیے دے رہے ہیں، یہ نشان کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشان اس بندے کے اوپر مقرر کر دیا گیا کہ تو میری مخلوق ہے، صرف اور صرف میں تیرا خالق ٹھہروں گا۔ اور اسی نشان کو جو ہے شیطان جو ہے وہ تبدیل کرے گا۔ اسی نشان کو جو ہے شیطان جو ان سے ہے وہ خدا کے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے تبدیل کرے گا۔ آئیں اس نشان کو دیکھیں۔ ہم یحزقیل کی کتاب، اور صرف یہ نشان جو ان سے ہے تخلیق کو ظاہر نہیں کرتا، یہ تخلیق کو ظاہر کرنے کے علاوہ اس تخلیق کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو بھی پاک ہے، میں تیرا خدا ہوں، سو تو پاک ٹھہرے گا کیونکہ میں پاک ہوں۔ تو یہ شیطان کیونکہ ناپاک ہے اور شیطان جو ان سے نشان ٹھہرانا چاہتا ہے، اور جو شخص اس شیطان کی چھاپ لے گا، اس حیوان کی چھاپ کو اپنے ہاتھ یا ماتھے پر لے گا، وہ شیطان کی طرح، اس حیوان کی طرح ناپاک ٹھہرایا جائے گا اور آگ اور جھیل، گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ آئیں یحزقیل نبی کی کتاب 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں چلیں۔ یحزقیل نبی کی کتاب 20 باب اور اس کی جب آپ 12ویں آیت میں آتے ہیں تو وہ یہوہ کا نشان جو انہوں نے اپنے بندے کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ وہ بندہ جان سکے کہ وہ اس خدا کی مخلوق ہے، اور اس خدا جو پاک خدا ہے اس کے سبب سے وہ پاک ٹھہرا ہے۔ یحزقیل نبی کی کتاب 12واں باب اور 10واں باب 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت بیان کرتی ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں یہوہ ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو نشان ہے جو خدا قدوس نے دیا ہے، ایسے نہیں تخلیق کائنات کے فوراً بعد 7واں دن جون سے ہے اسے سبت مقرر کر دیا، سبت نشان ٹھہرا دیا۔ اس لیے ٹھہرا دیا تاکہ آئے آدم زاد جب تو یہ سوچے کہ میں کس طرح بن گیا تو اس نشان کی طرف رجوع کرنا
اور دیکھنا تیرا بنانے والا، تیرا خالق، تیرا خدا ہے، تاکہ تو کسی اور خدا کی طرف نہ جا سکے۔ 10 حکم ایسے نہیں دیے گئے، دینے کی وجہ ہے۔ سبت ایسے نہیں دے دیا گیا 10 حکموں میں، اس کی وجہ ہے تاکہ بندہ اپنے خالق کو جان سکے، تاکہ خالق کی پرستش کرنے والا ٹھہرے۔ جائیں سبت سے پہلے اوپر کے حکموں کو دیکھیں اور دیکھیں وہاں پہ پرستش، خالق اپنی مخلوق کو بتا رہے ہیں کہ میں تیرا خدا ہوں اور میرے علاوہ تو کسی اور کو خدا نہ ماننا، اس کی پرستش نہ کرنا، اپنے سارے دل و جان سے میں تیرا خالق ٹھہروں گا۔ یہ سبت تیرے لیے میں نے نشان مقرر کر دیا ہے، اس کے سبب سے تو میرا بندہ کہلائے گا، اس کے سبب سے تو مقدس ٹھہرے گا، تو پاک ٹھہرے گا۔ اور سبت کو نہ ماننے والے ناپاک لوگ ہیں۔ پاک اور ناپاک کا میل نہیں ہے۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ خدا کا نشان کیا ہے اور کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ آئیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانیں۔ میں نے ایسے نہیں نشان ٹھہرا دیا، میں نے اپنے اور اپنے بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان ایسے ہی نشان نہیں دے دیا، اس لیے دیا تاکہ وہ جانیں کہ میں یہوہ ہوں اور میں خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، میں خالق ہوں، ان کا مقدس کرنے والا۔ یہ 2 وجوہات ہیں یہ نشان دیا گیا کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان سکے، انہیں خدا مانے، کسی اور معبود کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے اور پاک ٹھہرے۔ کتنا آسان یہ حزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت آپ کو سکھاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو سبت کو ناچیز جانتا ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کا خالق ہی کوئی اور ہے۔ اور سبت میرے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے نشان ہے کہ میں اپنے خدا کو پہچان سکوں۔ آپ اپنے خدا کو پہچان ہی نہیں سکتے سبت کے بغیر۔ آئیں خروج کی کتاب میں چلیں، 31ویں باب کی 13 سے 17ویں آیت میں۔ خروج 31واں باب اور ہم چلیں گے 13 سے 17ویں آیت میں۔ لکھا ہے کلام خدا میں، خدا قدوس موشے کو فرما رہے ہیں، آپ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دیں کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ آئے موشے میری دلہن کو یہ پیغام دے دیں کہ یہ جو نشان، یہ جو سبت میں نے تخلیق کرتے وقت، تخلیق کائنات کے وقت ہی مقرر کر دیا، یہ ہے نشان، میں نے اس لیے مقرر کیا تاکہ میں اور میری مخلوق ایک دوسرے کو جانے، وہ یہ جان سکے کہ
میرے علاوہ اور کوئی ان کا خالق نہیں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ ترتیب دیکھیں 10 احکام کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک آیت کے اندر 4 احکام جون سے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ اس لیے چوتھے حکم کو سبت مقرر کیا گیا۔ پہلے 3 احکام اس خدا کی پہچان کو ہے، اور چوتھا حکم خدا اور مخلوق کی پہچان کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی پاکیزگی سبت سے وابستہ ہے، کیونکہ سبت جو ہے یہ وہ نشان ہے جو خدا اور ان کے بندے کے درمیان مقرر ہوا ہے، پشت در پشت، نسل در نسل، تا ابد ہے۔ اور اسی وجہ سے سبت جو سے نئے آسمان اور نئی زمین کے اندر بھی مقرر ہے، کیونکہ اگر یہ نشان خدا اور بندے کے درمیان ہے، خدا اور ان کی مخلوق کے درمیان ہے، تو بادشاہت میں بھی خدا اور ان کی مخلوق ہی جون سی ہے قائم ٹھہرے گی۔ اور اسی لیے سبت جون سے نئی آسمان اور نئی زمین میں مقرر کیا گیا۔ خدا ترتیب کے خدا ہے۔ تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا پاک کرنے والا خدا ہوں، میں تمہیں گناہ کی آلودگی سے رہائی دینے والا خدا۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے ایک مقدس ہے، اور یہ نشان مقدس ہے، یہ پہچان ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ آپ اپنے خالق کو جان نہیں سکتے اگر سبت کو نہیں مانتے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ ناپاک ہوگا، اور ناپاک کی سزا جون سی ہے وہ موت ہے۔ جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو یہوہ کے لیے مقدس ہے۔ جو کہ سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اس سے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں یہوہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوئے۔ میں نے 7ویں دن اس لیے سبت کو مقرر کیا ہے۔ آج آپ کو شیطان کے یہ جو پجاری جو اپنے آپ کو پاسٹرز، پریسٹ، پریچرز، منسٹرز، کلام سنانے والے، ایونجلسٹ گردانتے ہیں، بھیڑ کی خال میں بھیڑیے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں خدا کے حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کو سیکھیں گے۔ یہ ہے وہ نشان جس کو تبدیل کرے گا شیطان۔ یہ ہے وہ نشان جس کو خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تبدیل کیا جائے گا۔ یہ کوئی کمپیوٹر چپ نہیں ہے۔ کلام خدا نہایت آسان اور تربیت کے لیے دیا گیا ہے۔ شیطان آپ سے زیادہ زیرک اور ذہین ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو کمپیوٹر چپ کے ذریعے سے بہکائے۔ وہ اس چیز سے بہکائے گا جس چیز سے آپ بہک سکیں گے۔ خدا کا سبت ان کے اس قوت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، وہ خالق ہیں، اور وہ مقدس کرنے والے ہیں۔
इसीलिए हर वो शख्स जिसके ऊपर खुदा की छाप होगी, खुदा का निशान होगा, खुदा के लोग होंगे वो, और खुदा के लोग सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो सबत को मान रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ सबत की वजह से वो पाक ठहरेंगे, क्योंकि अपने मखलूक, जो मखलूक है वो खालिक को जानेंगी और खालिक उन्हें मुकद्दस करेंगे, उन्हें पाक ठहराएंगे, क्योंकि वो खालिक की बातों को मानेंगे। और इसीलिए सबत चौथे नंबर पर हुक्म है, क्योंकि चौथे नंबर पे इस निशान तक पहुंचने, लेने, छाप होने से पहले आप अपने खुदा को पहचान चुके होंगे, उन्हें माबूद मान चुके होंगे, उनके अलावा कोई और खुदा नहीं होगा, उन्हें अपने पूरे दिल के साथ, कुव्वत के साथ, पूरी जान के साथ उनके हुक्मों के ताबे ठहर चुके होंगे, इसलिए पाक ठहराया जाएगा। आए देखें आखिरी जमाना में क्या होगा। मुकाशवे की किताब 7वें बाब में चलेंगे। मुकाशवा की किताब 7वां बाब, और हम देखेंगे कलाम खुदा के अंदर पहली 3 आयात को। लिखा है, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते देखे, वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समंदर को जरर पहुंचाने का अख्तियार दिया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा। खुदा का कलाम बुलंद आवाज से सुनाया जाता है। बुलंद आवाज का मतलब यह नहीं है गला फाड़ कर बेहंगम आवाज। बुलंद आवाज का मतलब है जोर के साथ, कुव्वत के साथ, इख्तियार के साथ, डरते और कांपते हुए नहीं। जिस तरह आज के पादरी और प्रीचर्स करते हैं कि कलीसिया उनसे रूठ ना जाए और उनके चंदे और दह यकियां में बंद हो जाए, कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। और ये वो बंदे हैं जो अपने खुदा को, जिन्होंने कबूल किया, जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने सबत की पैरवी की, जिन्होंने उससे अपने लिए मुकद्दम ठहराया, उनके ऊपर खुदा का ये मोहर मौजूद है। हम उन्हें जौन से पहले इकट्ठा कर लें और उसके बाद जरर पहुंचाना। कलाम खुदा बड़ा आसान और सहल है, ये आपको बताता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी गुमराही के अंदर थे और खुदा ने पकड़ा और चुना और सिखाया कि ये निशान है मेरे बंदे का, आ और इस निशान को अपने हाथ और माथे पर ले ले, ताकि तू आग और गंधक की झील का अहल ना ठहरे। हम कलाम खुदा के अंदर से सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें कैसे जो उनसे इसके बारे में बयान करता है। जो सबत को मानने वाला है, वो सबत को मानने से पहले 3 पहले हुक्मों की पैरवी कर चुका होगा, तभी वो चौथे तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया और चौथे पे सिर्फ आया। सबत को मानने वाला ये निशान जिसके ऊपर दिया जाएगा, जिसके ऊपर मोहर ये की जाएगी, जिसके ऊपर ये मार्क लगाया जाएगा, वो अपने खुदा को जान चुका होगा, खुदा को मान चुका होगा, वो उनकी मखलूक ठहर चुका होगा।
تب وہ مقدس ٹھہرایا جائے. یہ ہے سبت کو ماننے والے لوگ. یہ کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے حکم کہ میں چوتھا حکم مان لیتا ہوں اور پہلے 3 حکم نہیں مانتا. آپ اوپر سے شروع کریں گے اور چوتھے تک پہنچیں گے اور آپ پر نشان ہو جائے گا, آپ پر مہور ہو جائے گی, سٹیمپ ہو جائے گی, مارک لگا دیا جائے گا, تو میرا ہے. خدا قدوس کہیں گے, فرشتے کہیں گے ٹھہریں, ہمیں پہلے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے دیں جو خدا کے بندے ہیں, جن پر مہر ہے. آئیں دیکھیں خدا کی اس مہر کے برعکس شیطان نے اس حیوان کے ذریعے سے کس طریقے سے اور کون سی مہر کی ہے. آئیں ہم ہسٹری کا تھوڑا سا سبق لیں اور دیکھیں کہ جو پیپسی ہے وہ کیا بیان کرتی ہے کہ اس کا نشان, اس کی چھاپ, اس کا مارک, اس کی اتھارٹی کیا ہے. پیپسی جون سی ہے یہ پوپ کے آفس کو کہا جاتا ہے. میں اس کی ایٹمالوجی میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن عام سادہ لفظوں میں پیپسی کا مطلب ہے پوپ کا آفس. آئیں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کا نشان کیا ہے. جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو چرچ ہے, یہ جو کلیسیا ہے, جو کیتھولک کلیسیا ہے, کیا ان کے پاس ببلیکل اختیار موجود ہے کہ یہ خدا کے نشان جو خدا نے ٹھہرایا ہے اس کو تبدیل کر سکیں. تو یہ بیان کرتے ہیں اسٹیفن کینان, یہ ڈاکٹرائنل کیٹیکزم, اس کے اندر جو ہے یہ لکھتا ہے پیج 174 کے اوپر, یہ کیتھولکس کی ڈاکٹرائن ہے. کیٹیکزم جو ان سے ہے یہ ڈاکٹرائن آف کیتھولکس جو ہے, جو ان کی جو تشریحیں ہیں, تفسیریں ہیں, جو ان کی جو ان سی ہے تعلیم ہے, ڈاکٹرائن آف کیتھولکس, اسے کیٹیکزم جو ہے کہا جاتا ہے. اسٹیفن کینان جو ان سے ہے وہ لکھتا ہے پہلے انگلش میں پڑھتا ہوں پھر اردو میں ترجمہ کروں گا. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ قوت نہ ہوتی, یہ کیتھولکس کا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کیتھولکس کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سبت کا نشان ہے اس کو کیوں تبدیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو ہم اسے نہ کرتے, کیونکہ تمام جتنے بھی مسیحی ادر ڈینومینیشنز ہیں انہوں نے اسے قبول کیا ہے. وہ کہتے ہیں she could not have substituted the observance of Sunday the first week of the week for the observance of Saturday the 7th day, a change for which there is no scriptural authority. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار اس لیے موجود ہے کیونکہ باقی تمام کلیسیوں نے جو ہم نے سبت جو کہ 7واں دن تھا اسے تبدیل کر کے اتوار جو کہ پہلا دن بنتا تھا اس سے اسے تبدیل کر دیا سبت کو, گو کہ ہمارے پاس کلام کی طرف سے اتھارٹی نہیں ہے. وہ ان کا یہ جواز یہ ہے کیونکہ ہم نے اسے تبدیل کیا ہے اور ہماری اتھارٹی اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ باقیوں نے بھی اسے قبول کر لی ہے. حالانکہ کلام کی طرف سے, لیکن ہماری اتھارٹی کیونکہ دوسروں نے قبول کر لی ہے اس لیے اس
ہماری اتھارٹی جو سی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ کیا خدائے قدوس نے اپنے اس نشان کی تبدیلی کا ذکر کیا تھا؟ کیا خدائے قدوس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ بیان کیا تھا کہ میرے اس نشان کو، اس سبت کے دن کو جو میں نے مقرر کیا ہے تا ابد تک اسے تبدیل کیا جائے گا؟ آئیں دیکھیں کہ خدائے قدوس نے کیا بیان کیا تھا۔ ہم دانیل نبی کی کتاب میں چلیں گے 7ویں باب اور 25ویں آیت میں۔ دانیل نبی کی کتاب 7واں باب 25ویں آیت میں خدائے قدوس واضح طور پر دانیل نبی کی زبانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس سبت کے نشان کو، جس کے ذریعے سے میری مخلوق مجھے جانیں گی، مجھے اپنا خدا مانے گی، مجھے اپنا معبود ٹھہرائے گی، میری بندگی کرے گی، کسی اور معبود کو جو ان سے خدا نہیں مانے گی، اپنے پورے دل، پوری جان، پوری قوت کے ساتھ میں ان کا خدا ٹھہروں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں دانیل نبی کی زبانی کہ میرے اس نشان کو تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ میری مخلوق جو سی ہے وہ گمراہ ہو سکے۔ آئیں دانیل 7 باب کی 25ویں آیت کو دیکھیں۔ اور کون کرے گا؟ شیطان، حیوان جو ہے وہ یہ کرے گا، کیونکہ شیطان ہی ہے جو کہ خدا کے حکموں کی نفی کرتا ہے، شیطان ہی ہے جو کہ خدا کے حکموں کی نفی کرواتا ہے، اور اس نشان کو شیطان ہی کے ذریعے سے تبدیل کیا جائے گا۔ دانیل نبی کی کتاب 7واں باب کی 25ویں آیت واضح طور پر اس حیوان کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ صرف خدا کی باتوں کے کلام کے برخلاف باتیں کرے گا، وہ مقدسوں کو تنگ کرے گا، وہ مقررہ اوقات یعنی وقتوں کو اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مقدسوں کو تنگ کیا گیا، خدا کے خلاف کفر بکا گیا۔ ہم اس کفر کو بھی دیکھیں گے کہ اس حیوان نے کس طریقے سے کفر بکا۔ ہم انہی کی کتابوں سے، کیٹکزم، کیتھولک ڈاکٹرائنی سے جو ان سے وہ دیکھیں گے۔ ابھی بھی آپ نے ایک جو ان سے وہ دیکھا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم نے اسے تبدیل کیا، ہمارا اختیار اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقی لوگوں نے بھی اس کو قبول کر دی ہے، گو کہ ہمیں کلام کی طرف سے اختیار نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اوقات کس طریقے سے تبدیل کیے گئے اور شریعت کس طریقے سے تبدیل کی گئی۔ آئیں ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ شیطان جو ان سے کوئی کمپیوٹر چپ خدا نے نہیں بنائی اپنے بندے کی نشانی کے لیے، جو خدا نے مقرر کیا ہے اسی طریقے سے، اسی کی کاپی کرتے ہوئے شیطان جو ان سے خدا کے بندے کو گمراہ کرے گا۔ آئیں دیکھیں کہ خدا کی شریعت کو تبدیل کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا۔ اس حیوان کے ذریعے سے شیطان نے جو ان سے 3 طریقوں سے خدا کی شریعت پر وار کیا، خدا کی شریعت کو تبدیل کیا۔ کس طریقے سے انہوں نے کیا؟ کیتھولک ڈاکٹرائن یہ بتاتی ہے، کیتھولکس نے دوسرے حکم کے اندر تبدیلی کر دی۔ خدا کے 10 احکام کا جو دوسرا حکم تھا، اگر آپ کیتھولکس کے 10 کمانڈمنٹس دیکھیں تو دوسرے حکم کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا۔
क्यों? ताकि और माबूद उसका इमेज, उसका स्टैच्यू, उसकी तस्वीर वो दाखिल कर सके। ये हम देखेंगे ये क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। आगे चल के हम इसको, इस शबीह की जरूरत को देखेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो शबीह क्या है, ये किया क्यों गया है। ये सबत का दिन जो हफ्ते का 7वां दिन है, इसे तब्दील करके हफ्ते का पहला दिन जो इतवार है, संडे है, इसको मुकर्रर क्यों किया गया। अभी तो हम सिर्फ छाप को देख रहे हैं कि छाप है क्या। इन्होंने दूसरे हुक्म में तब्दीली की, ओमिट कर दिया, निकाल दिया, काट दिया उसमें से। इन्होंने चौथे हुक्म को मुख्तसिर कर दिया। आप भी आज सिर्फ सबत के हुक्म को इतना याद करते हैं, सबत का दिन पाक मानना, सिर्फ इतना कलीसिया को याद है। वो पूरा सबत का हुक्म तक याद नहीं है और कहते हैं हमें 10 से काम याद है। कैथोलिक डॉक्ट्राइन के अंदर कैटकिज्म चौथा हुक्म सिर्फ है रिमेंबर द सबत डे। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए क्योंकि उन्होंने संडे को सबत बनाना था। लोगों को समझ ना आए कि सबत कौन सा दिन है। तीसरी चीज उन्होंने इस 10 अहकाम के अंदर की, इन्होंने 10वें हुक्म के 2 टुकड़े किए और उसे 2 हुक्मों में तब्दील किया, क्योंकि इन्होंने दूसरा हुक्म निकाल दिया हुआ था। तो इस तरीके से 9 हुक्म रह गए थे। इन्होंने 10 अहकाम बनाने के लिए इन्होंने 10वें हुक्म के 2 टुकड़े किए। दानियल नबी की ज़बानी खुदा के दोस्त ने क्या कहा था कि मेरी ये शरीयत में तब्दीली करेंगे, मेरे हुक्मों में तब्दीली करेंगे। दूसरे हुक्म को इन्होंने काट दिया बुत परस्ती को राइज करने के लिए, 7वें हुक्म को मुख्तसिर कर दिया और 10वें हुक्म के 2 टुकड़े करके फिर से 10 हुक्म बना दिए। वक्त को किस तरह इन्होंने तब्दील किया, यह हम तफसील से इसको देखेंगे आगे चल के। आज का मौजू में नहीं है, लेकिन अगली दफा हम इसको तफसील से देखेंगे कि ये कैसे जो है ये इन्होंने जो है वक्त तब्दील किया है, जरूरत क्या थी, इसकी ओरिजिन क्या थी। 2 तरीकों से खुदा कदूस के औकात, उनके मुकर्रर टाइम को, अपॉइंटेड टाइम्स को तब्दील किया। इन्होंने सबत जो कि 7वां दिन था, हफ्ते का आखिरी दिन था, उसकी जगह हफ्ते का पहला दिन जो इतवार बनता था उससे तब्दील कर दिया। आज तमाम लोग कलाम से दूरी के सबब से हफ्ते के पहले दिन खुदा की इबादत करते हैं, उन्हें इल्म नहीं है, क्योंकि शैतान जब गुमराह आप होते ही उस होते हैं जब आप किसी झूठ को सच जान लेते हैं। इसको गुमराही कहते हैं। उन्होंने हफ्ते के 7वें दिन को हफ्ते के पहले दिन से तब्दील कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने दिन की तरतीब ही तब्दील कर दी। दिन शाम से शाम तक का था, सनसेट टू सनसेट था, उन्होंने मिडनाइट टू मिडनाइट कर दिया।
کہ ایسا ممکن ہی نہ ٹھہرے کہ کسی بھی طور پر سبت کا کوئی بھی حصہ جو ان سے ہے وہ خدا کے بندہ اس میں عبادت کر لے. شیطان آپ کی سوچ سے زیادہ ذہین ہے. آپ کی سوچ سے زیادہ ذہین ہے. سبت کا ایک لمحہ بھی جو ہے خدا کا بندہ اس نشان کو نہ لے سکے کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ خدایا گو کہ میں تیرا پورا سبت نہیں منا سکا، کچھ تو منایا میں نے. جب آپ کیتھولک کیٹیکزم میں آتے ہیں، یہ میں اس کا تھوڑا سا سیکشن پڑھنے لگا ہوں. یہ پیٹر گائرمین ہے، دا کنورس کیٹیکزم آف کیتھولکس ڈاکٹرائن، پیج 50 جو ہے اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں. اس لیے میں یہ ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ غلط باتیں ہیں. یہ ریفرنس آپ کو جا کے چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ اس سیکشن کو جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ سبت کون سا دن ہے. تو کیتھولک کیٹیکزم کیتھولک ڈاکٹرائن میں واضح طور پہ لکھا ہے سیٹرڈے سبت ہے. جب وہاں پہ سوال ہے کہ پھر ہم سنڈے کو سیٹرڈے کی جگہ کیوں مناتے ہیں؟ اگر سبت سیٹرڈے ہے تو پھر ہم سنڈے کو کیوں مناتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں سیٹرڈے کی جگہ؟ تو وہاں پہ یہ جواب پیٹر گائرمین دا کنورس کیٹیکزم آف کیتھولکس ڈاکٹرائن پیج 50، وہ یہ سیکشن میں صرف چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں. وہاں پہ لکھا ہے وی آبزرو سنڈے انسٹیڈ آف سیٹرڈے بیکاز دا کیتھولک چرچ ٹرانسفر دا سولمنٹی فرام سیٹرڈے ٹو سنڈے. ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ کیتھولک چرچ نے جون سے وہ سیٹرڈے کو تبدیل کر کے سنڈے میں سے تبدیل کیا. کلام کے اندر نہیں تبدیلی، کلام میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ نے سبت کی جگہ اتوار کو جو ان سے ہے. اگر ایسا ہوتا جو کہ یہ نام نہاد شیطان کے پجاری پادری پریسٹ منسٹرز جو یہ کہتے ہیں جس نئے عہد نامے کے اندر ہے، تو کیتھولک جو اس کو تبدیل کرنے والے ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ کلام کے اندر جو ان سے ہے یہ تبدیلی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہمارا یہ جھوٹ پکڑا جائے گا، اور جھوٹ پکڑا گیا تو گمراہ نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اختیار ہے، کلام سے نہیں ہمیں ملا، کیونکہ اس اختیار کو دوسروں نے قبول کر لیا ہے، تمام ڈینومینیشن نے قبول کر لیا ہے، اس لیے ہمارا اختیار ظاہر ہو گیا. تو کیتھولکس اپنی ڈاکٹرائن میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سبت سیٹرڈے کے دن کو سنڈے کے دن سے تبدیل کیا. آئیں ایک اور جگہ پہ دیکھیں کہ یہ اس اختیار کو کس طرح بیان کرتے ہیں. دا کیتھولکس ریکارڈ لنڈن انٹیریو کینیڈا سپٹمبر 1 1923. یہ حوالہ اس لیے میں دیتا ہوں کہ آپ اس کو جا کے پڑھ لیں. دا کیتھولک ریکارڈ، اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیتھولک اسٹیٹمنٹ میں دا چرچ از ابو دا بائبل اینڈ دس ٹرانسفرنس آف سبت آبزرونس فرام سیٹرڈے ٹو سنڈے از پروف پازیٹیو آف دیٹ فیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو چرچ ہے، جو کیتھولک چرچ ہے، یہ بائبل میں تبدیلی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ابو ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے بائبل کے سبت جو ہفتے کا دن تھا اسے سنڈے میں تبدیل کر دیا.
آئے نام نہاد پادریوں، کلیسیا کے پھاڑنے والے بھیڑیوں، کیتھولکس نے کبھی جون سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کلام میں سبت کو تبدیل کیا گیا۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نئے عہد نامے میں سبت جون سے اب اتوار کے دن ہے۔ کیتھولکس نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ آئیں دیکھیں، یہ میں کیتھولک کیٹیکزم ہی سے جو ہے حوالے دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم ذرا ہسٹری کے اندر بھی جائیں گے۔ جب پوپ کے آفس سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا واقعی آپ نے جون سے سبت کو سنڈے سے تبدیل کر دیا ہے، تو آفس جواب دیتا ہے جی بالکل ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا نشان ہے، یہ ہماری چھاپ ہے، یہ ہماری اختیار ہے، یہ ہماری قوت کا اظہار ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ یہ کس طریقے سے کر سکتے تھے، کس اختیار کو آپ استعمال کرتے ہوئے کلام کے اندر تبدیلی کر سکتے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا واضح اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے سوال داغا۔ انہوں نے تو سمپل یہ بتایا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کلام نے اختیار دیا۔ جائیں جا کے باغ عدن میں شیطان اور آدم اور حوا کی گفتگو کو سنیں، شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے۔ شیطان نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا۔ شیطان نے اتنا صرف کہا تھا تم نہیں مرو گے۔ کبھی شیطان نے نہیں کہا، اور آج بھی شیطان کی طرف سے یہ کبھی دعویٰ نہیں ہوا کہ یہ سبت کی تبدیلی خدا کا نشان، خدا اور مخلوق کے درمیان جو تاابد نشان ہے، کلام اس کا اختیار دیتا ہے تبدیل کرنے کا۔ یہ جو لکیر کے فقیر، یہ جو نام نہاد پادری ہیں، کلام سنانے والے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیں دیکھیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم نے یہ کیوں ایسا کیا، کس کلام کی اختیار سے تم نے ایسا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، یہ ہمارا نشان ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری قوت ہے، اور اس قوت کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے تمام ڈینومینیشن کو ایک سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ، تم ہم سے سوال کرتے ہو، تم ذرا بتاؤ۔ آئیں اس کو دیکھیں، اس کا حوالہ جو ان سے ہے لبرٹی آف کرسچنز ڈاکٹرائن، لائبریری آف کرسچن ڈاکٹرائن، وائی ڈونٹ یو کیپ ہولی دا سبت ڈے، یہ برنز اینڈ نوٹس لمیٹڈ پیج 3 اور 4 کو جو ان سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں جو کیتھولک کیٹیزم جو ان سی ہے، جو کیتھولکس نے باقی ڈینومینیشن کو سوال کیا، وہ کہتے ہیں You will tell me that Saturday was the Jewish Sabbath, but that the Christian Sabbath has been changed to Sunday. Changed. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہو کہ جو سبت ہے ہفتے والا دن یہ یہودیوں کا ہے، اور جو کرسچنز
ہیں ان کا جو سبت ہے وہ سنڈے ہے، تبدیل ہو گیا۔ کیتھولک سے کہہ رہے ہیں باقی ڈینومینیشن کو، کیا آپ ہمیں یہ بتاتے ہو کہ جو ہفتے والا سبت ہے وہ یہودیوں کا ہے اور مسیحیوں کا، کرسچنز کا جو سبت ہے وہ سنڈے ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کس کے پاس یہ اختیار تھا؟ کیا یہ خدا کی طرف سے اختیار تھا؟ اور آئے تمام دوسرے ڈینومینیشن کے مسیحوں، کیا خدا نے اختیار دیا کہ خدا کے نشان کو تم تبدیل کر لو؟ جبکہ خدا نے واضح طور پر چوتھے حکم میں کہا تھا سبت کا دن یاد کر کے پاک ماننا، یہ میرے اور تیرے درمیان پشت در پشت دائمی قانون رہے گا۔ کس میں یہ اتنی جرت ہوئی کہ خدا کے نشان کو تبدیل کریں؟ تم اپنے تمام کام اس سبت کے دن کرتے ہو، ہمیں تم کہتے ہو کہ تم نے تبدیل کیا ہے، تم نے ہمارے اس اختیار کو قبول کیا ہے۔ اس اختیار کو قبول کر کے تم اس سبت کے دن جس میں منع کیا گیا تھا کام کرنے کو، تم اپنے تمام دنیا کے کاموں کو کرتے ہو، اور اتوار کے دن تم چھٹی کرتے ہو۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہارے پاس کوئی اس کا جواب ہے؟ تم اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہو، تم کہتے ہو کیتھولکس کے اگینسٹ جو انہوں نے خدا کے کلام میں تبدیلیاں کی، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تم پروٹیسٹنٹ کہتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ کیونکہ کیتھولکس نے بائبل میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن ہم تو بائبل کو عین جس طرح بائبل میں لکھا اس طرح مانتے ہیں۔ یو پروفیس ٹو گو بائی دا بائبل اینڈ دا بائبل اونلی، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے صرف اسی بات کو تم مانتے ہو، لیکن خدا کے کلام میں جو واضح لکھا ہوا ہے سبت کے حکم کو، اس کو تم نہیں مانتے، لیکن باقی 9 احکام کو مانتے ہو۔ کس اختیار کے ساتھ؟ تو کیتھولکس نے باقی ڈینومینیشنز کو بڑا کرارا جواب دیا، بڑا سبق موز جواب دیا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم تو بائبل کے مطابق چلتے ہیں، کیتھولکس نہیں چلتے، کیتھولکس نے بگاڑ پیدا کیا ہے، لیکن تم نے اس سبت کو جو ہم نے تبدیل کیا، ہمارے اس اختیار کو تم نے قبول کیا، تم باقی 9 حکموں کو مانتے ہو اور یہ 10ویں حکم کو چھوڑ، یہ چوتھے حکم کو چھوڑ دیتے ہو، 10 میں سے 9 حکموں کی پیروی کہتے ہو تم کرتے ہو۔ کس اختیار کے ساتھ؟ کس اختیار کے ساتھ تم نے ایک حکم چھوڑ دیا اور 9 حکموں کی پیروی کی؟ وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی بائبل کو مانتے ہو، بائبل کی پیروی کرتے ہو، تو کس طرح ممکن ہے ایک بھی آیت نکالو جہاں پہ سبت کے حکم کو تبدیل کیا گیا ہو؟ ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی۔ تو بڑا کرارا جواب کیتھولک والوں نے دیا ہے۔
باقی ڈینومینیشنز کو. وقت کو میں دیکھ لوں، وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو مزید آگے جاری رکھیں، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کی طرف سے کیا وارننگز ہیں. خدا نے لوگوں کو کیا وارننگ دی، خدا نے کلام سنانے والوں کو کیا وارننگ دی. اور میرے اس نشان کو تبدیل نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اس نشان کو تبدیل کرنے والا جو اس میں بڑھائے گا یا نکالے گا، اس کے اوپر بھی تمام آفتیں آئیں گی، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اور جو گمراہ ہوگا، اس کی چھاپ لے گا، وہ بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. ہم ان چیزوں کو اگلی دفعہ مزید سیکھیں گے. آج وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کلام خدا کس طریقے سے ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نے خدا کے نشان کو، جو خدا نے تخلیق کائنات کے وقت ٹھہرا دیا تھا، جو دائمی نشان اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ٹھہرایا تھا، جس کے ذریعے سے بندہ خدا کی پہچان کر سکتا، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے خدا کو مان سکتا، جان سکتا، پرستش کر سکتا، بندگی کر سکتا، کس طریقے سے شیطان نے خدا کے اس نشان کو تبدیل کیا تاکہ بندہ گمراہ ہو سکے، حیوان کی چھاپ لے سکے اور آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جا سکے. خدا ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، مانگیں اور شیطان کی اس چھاپ کو لینے سے انکاری ہوں. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.